ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. सैयदा मसरत फ़ातिमा आपको खुशामदीद कहती हूँ तहे दिल से, और हम आपका आज का जो लेसन है वो शुरू करने वाले हैं। तो चलिए हम आपको जमात हश्तुम का जो उर्दू सबक है उसमें जो पढ़ाने वाले हैं हम, वो क्या है आज उसको जानते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक सवाल करूँगी, मतला किसे कहते हैं? मतला किसे कहते हैं? तो मतला क्या है ये आपको बताना है। सोचिए तलबा, शायद आपको याद हो। जी, मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था, शायद आपको याद हो। चलिए देख लेते हैं आपने क्या जवाब दिया है। गज़ल या कसीदे के पहले शेर को मतला कहते हैं जो हम काफिया होते हैं, है ना। तो ये गज़ल या कसीदे के पहले शेर को मतला कहते हैं जो हम काफिया होते हैं। क्या होते हैं ये? हम काफिया। तो दोनों मिसरों में काफिया होता है, तो जब दोनों मिसरों में काफिया हो तो उसको हम क्या कहेंगे? पहले शेर को मतला कहेंगे। तो ये आपको याद है। तो चलिए अब और एक जो सवाल है मेरा आपसे ये है कि दिले नादां तुझे हुआ क्या है? दिले नादां तुझे हुआ क्या है? आखिर इस दर्द की दवा क्या है? तो ये शेर आपने सुना है, बहुत ही मारूफ और मकबूल शेर है। तो ये शेर किस शायर की गज़ल का मतला है ये आपको बताना है। ये जो शेर है वो भी गज़ल का मतला है, तो ये किस शायर की गज़ल का मतला है ये मुझे ज़रा सोच कर बताइए। याद है ना आपको जवाब? जी बिल्कुल सही कहा आपने, अगर गालिब कहा है तो ये ज़रूर ये शेर जो है वो मिर्ज़ा गालिब के गज़ल का मतला है। चलिए तलबा, अब मैं जो आइंदा सवाल आपके लिए रख रही हूँ वो क्या है? मख्ता किसे कहते हैं? मख्ता किसे कहते हैं? चलिए जल्दी से बताइए, मख्ता किसे कहते हैं? तो मख्ता, अगर आपने ये जवाब दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है आपका कि किसी गज़ल या नज़म का आखिरी शेर, किसी गज़ल या नज़म का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता हो। शायर क्या है? उसमें अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, वो क्या कहलाता है? मख्ता कहलाता है। मालूम है ना आपको मख्ता किसे कहते हैं? किसी गज़ल या नज़म का आखिरी शेर। अच्छी तरीके से ज़हन नशीन कर लीजिए, क्योंकि ये जो अज्जा हैं, यानी ये जो बातें हैं आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं कि मख्ता किसे कहते हैं, मतला किसे कहते हैं, ये आपको काम आने वाले हैं। तो आइंदा जब भी आप आगे पढ़ाई करेंगे उस वक्त भी ये आपको जानकारी इसकी होना ज़रूरी है। तो किसी गज़ल या नज़म का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तखल्लुस क्या है? वो छोटा सा कलमी नाम जो कि शायर हजरात अपने गज़ल या नज़म में इस्तेमाल करते हैं, अपने कलाम में इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे? तखल्लुस जिसमें इस्तेमाल किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? मख्ता कहेंगे। तो किसी गज़ल या नज़म का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है वो मख्ता कहलाता है। जी चलिए, सही जवाब है आपका। अब देखते हैं ये मख्ता किस गज़ल शायर की गज़ल का है। अब जो सवाल है वो ये मख्ता किस शायर की गज़ल का है। आंसू तो बहुत हैं आँखों में जिगर लेकिन, आंसू तो बहुत हैं आँखों में जिगर लेकिन, बंध जाए सो मोती है रह जाए सो दाना है। देखिए कितना बेहतरीन मख्ता है ये। आंसू तो बहुत हैं आँखों में जिगर लेकिन, बंध जाए सो मोती है रह जाए सो दाना है। किसका है ये मख्ता? जिगर। तो यहाँ पर जिगर मुरादाबादी अगर आपने कहा है तो बिल्कुल सही कहा है कि ये जिगर का शेर है। तो जिगर मुरादाबादी का ये मख्ता है। चलिए अब देखिए तलबा, रईसुल मुतगज़्ज़िलीन किसे कहते हैं? रईसुल मुतगज़्ज़िलीन किसे कहते हैं या शहंशाह तगज़्ज़ुल भी
کہا جاتا ہے؟ کس کو کہتے ہیں؟ ہے آپ کو آئیڈیا؟ جانکاری ہے نا اس کی؟ چلیے اگر آپ کو جانکاری ہے تو ہمیں جواب دے دیجئے. تو اگر آپ معلوم رکھتے ہیں کہ کس کا ہے، کس کو کہتے ہیں رئیس المتغزلین، تو آپ بتا دیں ہمیں. اور یہ بھی شعر دیکھ لیں کہ یہ شعر کس کا ہے. ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں. ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں. تو یہ جو شعر ہے آپ نے بارہا سنا ہے، یہ بہت ہی معروف شعر ہے اور کئی مرتبہ آپ اس کو استعمال بھی کیے ہیں. تو ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں. تو یہ شعر بھی کس کا ہے آپ کو بتانا ہے، اور رئیس المتغزلین کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ کو بتانا ہے. چلیے میں آپ کو ایک کلو دے دیتی ہوں. یہ کیا ہے؟ جگر مراد آبادی کا ہے شعر. تو یہاں پر جگر مراد آبادی کے تعلق سے ہم پڑھ رہے ہیں. تو جگر مراد آبادی کی جو غزل ہے اس کے تعلق سے پڑھ رہے ہیں. تو آپ کی جو جماعت ہشتم کی نصابی کتاب میں ان کی غزل ہے تو اسی کا ہم یہاں پر اکتساب کریں گے. تو چلیے پہلے ہم اکتسابی نکات دیکھ لیتے ہیں کہ جگر مراد آبادی کی غزل سے آپ واقف ہونے والے ہیں، اور جگر مراد آبادی کے تعارف اور ان کی تصانیف سے آپ واقف ہوں گے. دیکھیے طلبہ، ہم نے یہ جو غزل ہے اس کو 2 یونٹ میں ڈیوائڈ کیا ہے. تو ہم آج کی اس نشست میں آپ کو تعارف سے واقف کرائیں گے، پھر اگلی نشست میں آپ کو پورے ڈیٹیل میں واضح طور پر ہم اس کو سمجھائیں گے بھی اور اس کو پڑھیں گے بھی. اب دیکھ لیجئے کہ جگر مراد آبادی کے تعارف اور ان کی تصانیف سے ہم واقف ہوں گے، اور خافیہ ردیف غزل کے مطلع اور مقطع سے بھی یہاں پر واقف ہوں گے. تو اشعار کی جو تشریح ہے، الفاظ و معنی ہیں، ازداد ہیں، سوالات و جوابات ہیں، پھر گھر پر کام ہے، ان تمام چیزوں سے بھی ہم آپ کو واقف کرائیں گے. چلیے طلبہ اب ہم آگے بڑھتے ہیں. تو ہمارا جو آج کا عنوان ہے غزل ہے، تو جگر مراد آبادی صاحب کی تصویر بھی آپ دیکھ لیجئے. جگر مراد آبادی صاحب کے تعلق سے بھی ہم آپ کو ڈیٹیل میں ان کا تعارف دیتے ہوئے ان کے بارے میں اضافی معلومات بھی ہم دیں گے انشاءاللہ. تو جگر مراد آبادی کیا ہیں؟ کلاسیکل غزل کے معروف شاعر ہیں. تو اردو جو کلاسیکل غزل ہے اس کے آپ معروف شاعر ہیں، مقبول شاعر ہیں. آپ کو رئیس المتغزلین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور آپ کو شہنشاہ تغزل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی جو پڑھنے کا انداز تھا یا غزل کہنے کا انداز تھا وہ اتنا بہترین تھا کہ وہ کسی اور میں بھی ہم اگر تلاش کریں گے تو ہمیں ویسا شاعر نہیں ملے گا. تو اپنے زمانے کے وہ بہت ہی معروف و مشہور شاعر تھے، اسی وجہ سے آپ کو کیا ہے رئیس المتغزلین کہا گیا. تو یہاں پر آپ کو کیا ہے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے بھی، اس اعزاز سے بھی آپ کو نوازا گیا. تو آپ کے جو تصانیفات ہیں، آپ کی جو زندگی ہے، تو اس کے تعلق سے بھی ہم وقفیت حاصل کریں گے طلبہ. تو آج کی اس کلاس میں آپ غور سے سماعت کیجئے اور اپنی جو شمولیت ہے وہ اس میں برقرار رکھیے، شامل رہیے، میرے ساتھ لگے رہیے، بنے رہیے، تو ہم آپ کو اچھی طریقے سے سمجھائے دیتے ہیں. چلیے جگر مراد آبادی کے تعلق سے بھی ہم ان کے تعارف سے واقف ہوتے ہیں جو کہ آپ کی نصابی کتاب میں دیا گیا ہے. یہ جو تعارف ہے آپ کا، آپ 1895 میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی. کب پیدا ہوئے تھے آپ؟ 1895 میں. اور آپ کا جو انتقال ہے وہ 1960 میں ہوا تھا. کب ہوا تھا؟ 1960 میں. تو تعارف دیکھیے، جگر مراد آبادی کا جو نام ہے وہ علی سکندر ہے. کیا ہے جگر مراد آبادی کا نام؟ علی سکندر. اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے طلبہ. علی سکندر کیا ہے؟ جگر مراد آبادی کا اصلی نام ہے. اور جگر جو ہے وہ آپ کا تخلص ہے. آپ کیا تخلص کرتے تھے؟ جگر تخلص کرتے تھے، یعنی قلمی نام جو تھا وہ آپ کا جگر تھا. دیکھیے جگر 1895 عیسوی میں پیدا ہوئے. کب پیدا ہوئے؟ 1895 عیسوی میں پیدا ہوئے. ان کے والد علی نظر شاعر تھے.
کیا تھے طلبہ؟ ان کے والد شاعر تھے. تو دیکھیے جب کوئی خاندان میں شاعر ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی بچوں میں بھی وہ ذوق پیدا ہو جاتا ہے. تو جگر کے والد بھی کیا ہے ایک شاعر تھے, تو اس وجہ سے کیا ہے جگر کو بھی اس میں رغبت اس جانب رغبت تھی اور وہ ذوق رکھتے تھے شاعری کا. اور وہ صاحب دیوان بھی شاعر تھے, وہ صاحب دیوان شاعر تھے. اور دیکھیے جگر عصر حاضر کے بہترین غزل گو شاعر, تو اس زمانے کے کیا ہیں وہ بہت ہی بہترین غزل گو شاعر میں آپ کا شمار ہوا کرتا تھا. تو وہ اس دور میں آپ کا جو مقام تھا وہ بہت ہی اعلیٰ مقام تھا. تو اس زمانے میں کوئی مشاعرہ ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں جگر نہ ہو اور وہ مشاعرہ ہو, ایسی بات ہی نہیں ہو سکتی تھی. تو ہر مشاعرے میں جگر کا ہونا ضروری تھا. تو اتنی آپ کی کیا ہے شہرت تھی, اتنا لوگ آپ کو چاہتے تھے. تو اس وجہ سے آپ کا جو انداز بیان تھا وہ بہت ہی بہترین تھا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو غزلیں تھیں, وہ آپ کا جو کلام تھا وہ کلام بھی کیا ہے نہایت ہی عمدہ اور شاندار تھا. تو اس وجہ سے آپ کی جو مقبولیت تھی وہ دور دور تک پھیلی ہوئی تھی. تو لوگ آپ کو بے انتہا پسند کرتے تھے. تو اپنی آواز کے جادو سے بھی آپ مشاعروں پر چھا جاتے تھے. اتنی بہترین آپ کی آواز اور آپ کا انداز تھا. تو اس وجہ سے بھی کیا ہے آپ کو لوگ بہت پسند کیا کرتے تھے. دیکھیے اتنے بہترین شاعر اگر ہوں تو لوگ کیوں نہیں انہیں سننا پسند کریں گے, بتائیے مجھے. جی, اگر شاعر کا انداز کلام کے ساتھ ساتھ اگر پڑھنے کا انداز اگر بہترین ہوتا ہے تو وہ چار چاند لگا دیتا ہے. تو اس طریقے سے پڑھنے کا انداز اگر اچھا ہو تو آٹومیٹیکلی کیا ہے لوگ ان کی جانب راغب ہوں گے. ایک مقناطیسیت ہوتی ہے جو کہ قاری کو اپنی جانب کھینچتی ہے یا سامعی کو اپنی جانب کھینچتی ہے. تو یہ جو چیز ہے ان شاعروں میں ہمیں بہت بہترین انداز میں نظر آتا تھا. تو جگر بھی انہیں ایک شعراء میں سے تھے جن کی آواز کا جادو کیا ہے مشاعروں پر یا لوگوں پر چھا جاتا تھا. تو غزل داغ جگر جو ہے وہ کیا ہے آپ کا پہلا شعری مجموعہ ہے. تو جو پہلا شعری مجموعہ آپ نے شائع کیا وہ کیا ہے داغ جگر کے نام سے آپ نے شائع کیا اس کو. اس کے بعد دیکھیے شعلہ طور آیا, پھر آتش گل آیا. تو آپ کی غزلوں کے جو مجموعے ہیں وہ نہایت ہی بہترین مجموعے ہیں. تو پہلا جو ہے آپ کا داغ جگر ہے, پھر شعلہ طور ہے, پھر کیا ہے آتش گل ہے. تو یہ اچھی طریقے سے آپ ذہن نشین کر لیجئے. پوچھ سکتا ہے کوئی سوال آپ کو کہ داغ جگر یا جگر کے تصانیف کون سے ہیں یا شعری مجموعے کون سے ہیں. تو آپ نے لکھنا کیا ہے داغ جگر, شعلہ طور, آتش گل. جی بالکل. اور پہلا جو شعری مجموعہ تھا وہ کیا تھا داغ جگر تھا. دوسرا جو شعری مجموعہ تھا وہ کیا تھا شعلہ طور تھا. اور تیسرا جو تھا وہ آتش گل تھا. تو آتش گل پر آپ کو کیا ہے ساہتیہ اکیڈمی کی جانب سے ایوارڈ بھی ملا تھا. تو جگر اپنے زمانے کے پہلے شاعر تھے جنہیں پدم بھوشن کا خطاب ملا تھا. دیکھیے پدم بھوشن خطاب بھی آپ نے حاصل کیا تھا, اس اعزاز سے بھی آپ کو نوازا گیا تھا. کس اعزاز سے آپ کو نوازا گیا تھا؟ پدم بھوشن کے اعزاز سے آپ کو نوازا گیا تھا. اور ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے بھی آپ کو نوازا گیا تھا. تو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے بھی آپ کو اپنے آتش گل کے لیے یہ ایوارڈ ملا تھا. تو اس ایوارڈ سے بھی آپ کو نوازا گیا تھا. تو 1960 عیسوی میں کیا ہے جگر کا انتقال ہوا. تو جگر ایک ایسے شاعر ہیں جو ان کی زندگی میں ہی انہیں 2 مرتبہ اپنی ہی موت کی خبر سننا پڑا تھا. تو ایسے وہ شاعر ہیں. تو شاید ہی کسی شاعر کے ساتھ ایسا ہوا ہو, مگر جگر کے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ وہ ابھی زندہ تھے مگر ان کی موت کی خبر اڑ گئی تھی. تو اس طریقے سے آخر میں آپ 1960 میں آپ کا انتقال ہوا. تو یہ جو ہے تعارف آپ کے نصابی کتاب میں ہے موجود, اسی کو ہم نے یہاں پر بیان کر دیا ہے. تو چلیے ہم مزید اضافی معلومات بھی حاصل کر لیتے ہیں. بچپن میں جگر کے والد کا انتقال ہو گیا. دیکھیے آپ جب چھوٹے تھے تو آپ کے والد بھی شاعر تھے, مگر وہ کیا ہے جب آپ چھوٹے تھے تو اسی وقت ان کا انتقال
ہو گیا تھا, بچپن میں ہی آپ کا انتقال ہو گیا تھا. تو اس کے بعد آپ کے والد نہیں ہونے کی وجہ سے کیا ہے, آپ کو بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو اتنی مشکلات کا سامنا آپ نے کیا کہ بہت چھوٹی عمر میں آپ کو بہت بڑے بڑے تجربات بھی حاصل ہو گئے. تو بہت چھوٹی عمر میں کیا ہے, آپ شعر بھی کہنا شروع کر دیے. دیکھیے جب شعر شاعری کب نکلتی ہے, یا تو آپ بہت خوش ہوں یا تو پھر آپ بہت دکھی ہوں. تو دکھوں سے گزرنے کے بعد ہمارے دل کے احساسات جو جذبات ہیں وہ ہم قلم کی زباں بیان کرنا چاہتے ہیں. یا پھر جو خوشی, بے انتہا خوشی ہوتی ہے, بے انتہا مسرت ہوتی ہے, تو اس وقت بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے احساسات کو ہم قلم بند کر دیں. تو ایسے جو مومنٹس, یعنی ایسے جو مومنٹس آتے ہیں ہماری لائف میں, تو وہ کیا کرتے ہیں, ہمیں شعر و شاعری کرنے پہ مجبور کرتے ہیں یا کچھ لکھنے پہ مجبور کرتے ہیں. کوئی حادثہ یا کوئی سانحہ یا پھر ہمارے دل کے احساسات و جذبات. تو یہ جو چیز ہے شعر کہنا, یہ بھی کیا ہے, ایک قدرتی کہہ سکتے ہیں آپ, چاہے وہ ذوقیہ ہو یا شوقیہ ہو یا پھر قدرتی صلاحیت ہو. تو کسی میں قدرتی طور پر یہ فن میں یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے تو تب اس کا فن بہت بڑا مقام حاصل کرتا ہے. تو جگر جس بھی مشاعرے میں جاتے تھے وہ مشاعرے کی رونق بن جاتے تھے یا جان بن جاتے تھے یا مشاعرے پہ چھا جاتے تھے, اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں. تو مشاعرے میں ایک رونق آ جاتی تھی, مشاعرے کو چار چاند لگ جاتے تھے جگر کے آنے سے, کیونکہ وہ سارے مشاعرے پہ حاوی ہو جاتے تھے. تو اس طریقے کا آپ کا انداز بیان تھا کہ آپ کا جو کلام پیش کرنے کا انداز تھا وہ اتنا بہترین تھا کہ سارے قاری کے دل میں آپ سارے سامعین کے دل میں آپ اتر جاتے تھے. تو جگر ہر مشاعرے کی شان کہلاتے تھے. تو انہوں نے ساری زندگی غزل گوئی کی ہے. دیکھیے جگر کیا ہے, اپنی پوری زندگی آپ نے غزل گوئی کے لیے وقف کر دی. غزل آپ نے بہترین غزلیں, بہترین کلام لکھا, اور غزلوں کا جو اثر تھا کہ حالانکہ انہوں نے کچھ نظمیں بھی لکھیں مگر ان پر بھی کیا ہے, وہ غزل کا رنگ ہمیں نظر آتا ہے. تو جب غزل بھی لکھتے, نظم بھی لکھتے تھے تو اس میں بھی غزل کا رنگ شامل ہوا کرتا تھا. تو اتنا عبور وہ غزل پہ رکھتے تھے اور اتنے بہترین انداز میں وہ غزل کہا کرتے تھے. دیکھیے جگر کی جو شاعری کا موضوع ہوتا تھا وہ ہمیشہ کیا ہے, عشق و محبت اور حسن ہوا کرتا تھا. کیا ہوا کرتا تھا, عشق و محبت اور حسن ہوا کرتا تھا. تو ان کی شاعری کیا ہے, عشق پر شروع ہوتی تھی پھر عشق پر ختم ہو جاتی تھی. تو ایک شعر جو ہے آپ کا بہت ہی معروف شعر ہے, اس کو ملاقطہ فرمائیے, سماعت کیجیے. یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے, یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے, ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. تو یہ شعر بھی آپ نے بارہا سنا ہے, بہت ہی معروف اور مقبول شعر ہے. تو اس طریقے سے آپ جو جتنے بھی غزلیں آپ نے کہی ہیں, جتنے بھی اشعار آپ نے کہیں, جتنی بھی نظمیں آپ نے کہی ہیں, وہ کیا ہیں, بہت ہی بہترین اور عمدہ ہیں. چلیے ایک جو حقیقت ہے اور ایک جو سچا واقعہ ہے جگر کے تعلق سے, وہ بھی ہم آپ کو سنائے دیتے ہیں. تو جگر مراد آبادی کا جو یہ ہے, اس دور میں یعنی ان کے زمانے میں ان کا جو مقام تھا, ان کو جو لوگ پسند کرتے تھے کہ ایک الگ ہی انہوں نے اپنی شخصیت بنائی ہوئی تھی. تو اس زمانے میں لوگ ہر کوئی انہیں چاہتا تھا. تو مگر ایک آپ میں عادت یہ خراب تھی کہ آپ ایک رند تھے, یعنی آپ شراب پیا کرتے تھے. تو شرابی کی حیثیت دوسروں کی نظر میں کیا ہوتی ہے, وہ دوسرے سمجھنے والے اس کو بہت ہی گرا ہوا انسان سمجھتے ہیں یا بہت ہی نجس چیز سے اس کا لگاؤ ہے, اس طریقے سے وہ سمجھتے ہیں لوگ. تو مگر جگر کی جو شخصیت تھی وہ بے انتہا الگ تھی. تو ایک شرابی ہونے کے علاوہ آپ میں جو خوبیاں تھیں, تو آپ کے جو کلام میں خوبیاں تھیں, تو آپ کی جو صلاحیتیں تھیں وہ کہیں ابھر کر باہر آتی تھیں اور اس پر چھا جاتی تھیں. تو اکثر علماء دین بھی جو شراب سے نفرت کرتے تھے, تو ایسے حضرات بھی جگر کے لیے کیا کہتے تھے کہ افسوس جگر کو توفیق نہیں ہوئی, کہ ورنہ وہ بہت اچھا انسان ہے. تو اس طریقے کا آپ کا حال تھا کہ تھے تو وہ انسان اچھے, مگر آپ کا جو کلام تھا وہ بھی بہترین تھا, آپ کی جو صلاحیتیں تھیں وہ بھی بہترین تھیں, مگر ایک بری عادت کیا تھی, آپ کو شراب کی لت تھی. جب تک آپ شراب نہیں پیتے تھے اس وقت کوئی کلام نہیں
لکھ سکتے تھے. تو یہ ایک عادت تھی جو آپ کو بچپن سے پڑ گئی تھی. بہت آپ نے کوشش کی بعد میں، مگر وہ آخر میں کیا ہوا. ایک آپ کو واقعہ سنائی دیتی ہوں. تو یہ جو واقعہ ہے، جب اجمیر شریف میں ایک نعتیہ مقابلہ رکھا گیا تھا، نعتیہ مشاعرہ رکھا گیا تھا، تو اس زمانے میں کیا ہے جگر کو بھی مدعو کیا گیا. مگر جگر پہلے تو انکار کر گئے کہ میں ایک رند اور ایک نعت نہیں لکھ سکتا، آقا کی تعریف میں، سرکار مدینہ کی تعریف میں میں لکھنے کے قابل نہیں ہوں، ان کی مدح کرنے کے قابل نہیں ہوں. تو یہ جو اندر انسان کو جھنجھوڑتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، جو چیز اندر سے آواز آ جاتی ہے کہ انسان کسی چیز کی طرف بڑھتے ہوئے بھی ڈر اور خوف محسوس کرتا ہے. تو یہاں پر جگر کا جو حال تھا وہ ایسا ہی تھا کہ وہ اندر سے کانپ رہے تھے، اور ایک اضطرابی کیفیت ان پہ طاری ہو جاتی ہے کہ کس طریقے سے، کس زبان سے میں اپنے آقا کی تعریف لکھوں. تو پھر آپ نے آپ کو جب اصرار کیا گیا کہ نہیں آپ کو لینا ہے مشاعرے میں، تو مشاعرے میں بھی بہت سے حضرات ایسے تھے کہ جو کچھ آپ کے خلاف تھے، کچھ چاہ رہے تھے کہ آپ کے بغیر مشاعرہ نہیں ہوگا، کچھ آپ کے فیور میں، کچھ آپ کے خلاف. تو مشاعرہ ہونا ہے تو جگر ہو تو مشاعرہ ہو، جگر اگر نہ ہو تو مشاعرہ نہیں ہوگا. تو اس طریقے کی جو چیز تھی وہ وہاں پہ چل رہی تھی. تو آخر کو کیا ہو گیا کہ جگر کو مدعو کیا گیا. تو جگر جب تشریف لے تو جگر کی جو کیفیت تھی کہ نعت کہنے کے لیے آپ نے بہت کوشش کی، مگر اس وقت آپ کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کہ بہت مشکل سے آپ نے اس نعت کے مصرعے کو لکھے. تو جب آپ کو مدعو کیا گیا، جب آپ کو مشاعرے کے لیے آپ جا رہے تھے، تو آپ کی جو کیفیت تھی، تو آپ کو جو احساس ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ نظر کرم کر دی ہے اور مجھ گناہ گار کو یہ توفیق عطا ہوئی ہے کہ میں بھی آقا مدینہ کے تعلق سے کچھ لکھ سکوں. تو جب بڑی مشکل سے آپ کے جب نعت تیار ہو گئی تو آپ مشاعرے کی طرف چل پڑے. ایسی خوشی تھی آپ کے جیسے کہ حج کو جا رہے ہوں. تو اتنی خوشی کے ساتھ جب گئے تو وہاں پر مشاعرے میں کیا ہے، سامعین حضرات جو تھے وہ جو خلاف تھے تو آواز بلند کرنے لگے، احتجاج کرنے لگے کہ نہیں، جگر کو موقع نہیں دیا جائے گا. مگر جگر نے ڈرتے ہوئے، گھبراتے ہوئے، لرزتے دل سے ایک ایسی بات کہہ دی کہ جس سے سارے مشاعرے پہ سناٹا چھا گیا. تو میں گناہ گار ہوں، مجھے آپ لوگ پڑھنے کی سعادت نہیں دے رہے، اور آپ لوگ جو ہیں وہ جب ایک نعتیہ کلام آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے تو آپ اس سعادت سے محروم ہو رہے ہیں. تو یہ جو چیز تھی، جگر کے جو انداز بیان تھا، تو وہ لوگوں کو خوش رہنے پہ یہ کرتا ہے. تو جب اس وقت جگر آپ یہ مصرع کہتے ہیں تو سارے مشاعرے پہ دیکھیے سناٹا چھا جاتا ہے. تو جو غصے کا، طوفان کا جو عالم تھا وہ کیا ہے، ایک دم تھم جاتا ہے. ایک رند اور مدحت سلطان مدینہ، ایک رند اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ. کچھ ہم کو نہیں جگر اور کسی سے، کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے. یہ جو ہے وہ مقطع ہے. کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ. جب آپ نے بہترین انداز میں پڑھا تو سارے مشاعرے پہ کیا ہے، سناٹا چھا گیا. تو ایک ایک جو شعر ہے اس نعت کا ایسا اثر کر گیا سامعین پہ کہ ایک سما بند گیا. چلیے، تو آپ کے جو تصانیف ہیں آپ اس سے واقف رہے تھے. آتش گل، شعلہ طور، کلیات جگر. جو جگر مراد آبادی کی جو غزل ہے اس کو ہم تحت اللفظ میں پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد میں آپ سے سوالات کروں گی. دل میں کسی کے راہ کیے جا رہا ہوں میں، کتنا حسین گناہ کیے جا رہا ہوں میں. مجھ سے لگے ہیں عشق کی عظمت کو چار چاند، خود حسن کو گواہ کیے جا رہا ہوں میں. اٹھتی نہیں ہے آنکھ مگر اس کے روبرو، نادیدہ ایک گناہ کیے جا رہا ہوں میں. گلشن پرست ہوں مجھے گل ہی نہیں عزیز، کانٹوں سے بھی نباہ کیے جا رہا ہوں میں. یوں زندگی گزار رہا ہوں تیرے بغیر، جیسے کوئی گناہ کیے جا رہا ہوں میں. مجھ سے ادا ہوا ہے جگر جستجو کا حق،
مجھ سے ادا ہوا ہے جگر جستجو کا حق، ہر ذرے کو گواہ کیے جا رہا ہوں میں۔ تو یہ جو ہے غزل بہترین غزل ہے جگر مراد آبادی کی، آپ کی نصابی کتاب میں موجود ہے۔ تو ہم اس کو دوسرے یونٹ میں پڑھائیں گے، پھر سمجھائیں گے، اس کی اشعار کی تشریح بھی کریں گے۔ چلیے ہم اب آپ کے لیے کیا ہے، کوئز ٹائم ہے، یہ آپ نے اچھی طریقے سے سنا سمجھا، تو آپ نے کیا سنا ہے اس کو آپ بتانا ہے، ہمیں جواب دیجئے سوالات کا۔ چلیے پہلا جو سوال ہے، جگر کا اصلی نام کیا ہے؟ تو اس میں ہم نے 4 آپشنز دیے ہیں آپ کے لیے، صحیح جواب کا آپ کو انتخاب کرنا ہے۔ دیکھیے پہلا جو آپشن ہے علی سکندر، دوسرا جو آپشن ہے علی قلندر، تیسرا آپشن محمد علی، چوتھا حسن علی۔ کیا ہے بتائیے، یاد آ گیا آپ کو؟ چلیے شاید آپ نے دے دیا ہوگا جواب۔ اگر علی سکندر آپ نے کہا ہے تو بالکل صحیح جواب ہے آپ کا، شاباش طلبہ۔ چلیے دوسرا جو سوال ہے وہ بھی ہم آپ کو پوچھ لیتے ہیں۔ دیکھیے شعلہ طور اور آتش گل، یہاں پر ہم نے 2 تصانیف کے نام لکھے ہیں، شعلہ طور اور آتش گل آپ کی غزلوں کے مجموعے ہیں، آپ کی غزلوں کے مجموعے ہیں۔ چلیے جلدی سے جواب دیجئے، خالی آپشنز دیکھ لیجئے، غالب، اقبال اور جگر۔ جواب ہے، اگر آپ نے جگر کہا ہے تو بالکل صحیح جواب ہے آپ کا، شاباش طلبہ۔ اب گھر پر کام لیجئے تو جگر کی کچھ غزلیں اپنی بیاضوں میں آپ نے لکھنا ہے۔ آپ جب گھر پہ بیٹھے ہیں تو یہ کام بہت خوش اسلوبی سے کیجئے، بہت شوق سے کیجئے گا، تو آپ کو اس میں جب شوق آ جائے گا تو آپ بہترین انداز میں اس کو لکھ پائیں گے، کر پائیں گے۔ تو جگر کی کچھ غزلوں کو آپ نے اپنی بیاضوں میں لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ بہترین جو اشعار ہیں جگر کے، ان کو بھی آپ اپنی بیاض میں یا ڈائری میں لکھ سکتے ہیں، تو ان کا بھی کلیکشن آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے جب آپ لکھیں گے تو تبھی جا کر آپ جانیں گے کہ ان اشعار یعنی ان اشعار کی اہمیت کیا ہے اور کتنے معروف ہیں، اور کس طریقے سے وہ آپ اپنی زبان میں، یعنی جب آپ بات کریں گے تو جب کوئی شعر کہیں گے تو دیکھیے کس طریقے سے وہ آپ کی زبان لگے گی۔ تو انسان کی زبان کیا ہے، ہمیشہ اچھی ہونی چاہیے۔ تو زبان اگر اچھی رہی تو ہم صحیح طور سے دوسروں پر اپنی بات کا اظہار کر سکتے ہیں، اور اپنے کیا ہے خیالات کا اظہار بھی ہوگا اور لوگ بھی ہمیں سمجھ پائیں گے۔ تو یہ چیزوں کو صحیح کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آج کے جو اکتسابی محاصل ہیں طلبہ، وہ دیکھ لیتے ہیں ہم آج کی اس کلاس میں آپ نے کیا کیا سیکھا۔ تو غزل کی صنف سے آپ نے واقفیت حاصل کی، جگر مراد آبادی کی غزل سے بھی آپ واقف ہوئے، اور جگر مراد آبادی کے تعارف اور ان کی تصانیف سے بھی آپ واقف ہوئے، ہے نا۔ تو قافیہ یعنی غزل میں آنے والے قافیے اور ردیف ہیں، تو یہ ہم آپ کو اس سے بھی واقف کرا دیے ہیں۔ اب پھر بھی یہاں پر ہم اگلی نشست میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیں گے۔ تو غزل کے مطلع اور مقطع سے بھی آپ واقف ہوئے ہیں، اشعار کی تشریح ہے، الفاظ و معنی ہیں، ازداد سوالات و جوابات، گھر پر کام وغیرہ سے بھی آپ واقف ہوئے ہیں۔ تو ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، یہ بہترین شعر غزل کا جگر کا۔ اور جو زمانے کو برا کہتے ہیں خود ہیں وہ برے، کاش یہ بات تیرے گوش گراں تک پہنچے۔ تو دیکھیے انہی اشعار کے ساتھ، انہی معروف اشعار کے ساتھ ہم آپ سے ودا لیتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات آپ سے ہوگی طلبہ، آپ سے ہم پھر ملیں گے۔ ابھی الوداع کہتے ہیں آپ کو۔ چلیے اللہ حافظ۔ بہترین آپ نے طور پر سبق کو سنا ہے، جزاک اللہ خیرن و کثیرا۔ انشاءاللہ پھر دوسرے یونٹ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.